अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबरों और तज्जियों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, आज जहां जुम्मतुल मुबारक की रात और नवंबर की 21 तारीख, जबकि पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह और नवंबर की 22 तारीख है। नादरीन, आज के शो की इब्तिदा में एक वीडियो से करना चाहता हूँ। आइए देखते हैं इसमें है क्या। I called the president a fascist, and your answer was, well, President Trump and I have been clear about our positions and our views. Are you affirming that you think President Trump is a fascist? I've spoken about. That's okay. You can just say yes. Okay. All right. Okay. It's easier. Yes. It's easier than explaining it. I don't mind. And this is more than I wanted to ask. जी, जैसा कि आपने देखा कि ये सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथ खड़े हुए नौजवान जो शख्स हैं, ये ज़ोहरान ममदानी हैं, 34 साला न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर। और इनकी आज सदर ट्रंप से मुलाकात हुई, जो मेरा ख्याल है कि मैंने हालिया महीनों में सदर ट्रंप की कई मुलाकातें देखी। उनकी वैसे तो हर मुलाकात दिलचस्पी से भरपूर होती है, लेकिन ये मुलाकात बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि दो लीडरान यानी सदर ट्रंप अमेरिका के सदर हैं, दुनिया के ताकतवर तरीन दफ्तर में बैठे हुए हैं और दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स समझे जाते हैं, जबकि उनके साथ खड़े हुए ये नौजवान न्यूयॉर्क शहर के मेयर हैं, यानी अमेरिका के सबसे बड़े शहर के मेयर। वो शहर जो कि बुनियादी तौर पर किसी एक मुल्क से कम नहीं है। इसका सालाना बजट 110 अरब डॉलर से ज्यादा का है। इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात इस हद तक हैं कि सदर ट्रंप रिपब्लिकन है, जोहरान ममदानी डेमोक्रेट हैं, लेकिन ये सोशलिस्ट डेमोक्रेट हैं और हमेशा वो ये बात फख्र से भी कहते हैं। आज जो ये मुलाकात हुई, इसका पस मंज़र ये है कि जब ममदानी रेस में दाखिल हुए, यानी जब वो मेयरल रेस में दाखिल हुए, तो उनके खिलाफ यहाँ पर अब डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ पाया जाता था। डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ थी। लेकिन जूं-जूं उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, यानी जब ममदानी ने अपनी रेस का यानी ऐलान किया था कि वो मेयर बनना चाहते हैं, यानी उनके कैंडिडेट के ऐलान के बाद उस वक़्त उनकी जो ओवरऑल अप्रूवल रेटिंग थी पूरे न्यूयॉर्क के जो वोटर्स हैं उनमें कोई 2% थी। लेकिन चंद ही माह में उन्होंने कोई 90,000 वॉलंटियर्स की एक फ़ौज खड़ी कर डाली और न्यूयॉर्क की सियासत का नक्शा बदल डाला। वो लोग जो कि ममदानी पर तनकीद करते, आज वो उनके साथ तस्वीर बनाना पसंद करते हैं। यानी हकीम जेफरीज जो कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में डेमोक्रेटिक पार्टी के जो मेन लीडर हैं, वो उन्होंने कई महीने तक इंतजार किया, कोई उन्होंने इनको इंडोर्स नहीं किया। लेकिन जब ममदानी ने एंड्रयू कोमो जो कि न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर हैं, उनको जब शिकस्त दी प्राइमरीज में, तो उसके बाद फिर डेमोक्रेटिक पार्टी की सीनियर क़यादत जागी और उन्होंने ममदानी को इंडोर्स किया। और आज जब वो सदर ट्रंप के साथ बैठे, तो वहां पर मामलात बहुत ही मुख्तलिफ थे। यानी सदर ट्रंप के बारे में ममदानी उनको कहते थे कि फाशिस्ट हैं। सदर ट्रंप के बारे में ममदानी की कई तकारीर हैं जिसमें कि वो उनको फाशिस्ट कहते थे। और इसीलिए ये जो वीडियो मैंने चलाई, जो क्लिप चलाया, उसमें एक रिपोर्टर ममदानी से पूछता है कि आपने इलेक्शन से पहले सर ट्रंप को फाशिस्ट कहा था, अब आप क्या फरमाते हैं? तो इससे पहले कि ममदानी इसका जवाब देते, सदर ट्रंप ने पर अदराह मज़ाह उनको रोका कि आप जवाब ना दें। आपने बिल्कुल ठीक कहा, आप कह सकते हैं। मुझे यानी बुनियादी तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि मुझे तो लोगों ने इससे बुरे अलकाबात में याद किया है, तो लिहाजा आपने अगर कहा है तो दैट्स फाइन। ये होती है सियासत में बड़ापन। मेरा ख्याल है कि सर ट्रंप ने आज जो कुछ दिखाया, यही एक अच्छे सियासतदान की मेरे ख्याल है मिसाल है। इसीलिए अमेरिका में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है कि जो सदर ट्रंप के बहुत ज़्यादा उनका यानी हिमायत करता है। वजह यह है कि वो खुले डुले आदमी हैं, सीधे साधे आदमी हैं। जो उनके दिल में होता है वही उनकी ज़ुबान पर होता है। और कुछ ऐसा ही हाल ज़ोहरान ममदानी का भी है। ममदानी भी बिल्कुल खुले डुले आदमी हैं। जो उनके ज़हन में होता है वही उनकी ज़ुबान पर होता है। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, तो यकीनन अगर आप वैसे ही जो यूट्यूब है यहाँ पर अगर उसको आप ढूंढें तो आपको मिल जाएगी। मैं आपको दावत देता हूँ कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपने अमेरिका की असल ताकत देखनी है तो वो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको नजर आएगी। क्योंकि दुनिया का ताकतवर तरीन लीडर अमेरिका के सबसे बड़े शहर के मेयर के साथ खड़ा हुआ है, यानी बैठा हुआ है, और उसके साथ मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। और वहां पर दोनों ये बात मानते हैं कि हमारे दरमियान इख्तलाफात हैं, लेकिन कई उमूर पर हमारे यहाँ इत्तेफाक भी पाया जाता है, और इसीलिए हम दोनों एक दूसरे के साथ काम करेंगे। यानी इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के जो साथी हैं, यानी वो ट्रंप इंतजामिया के मुख्तलिफ जो सीनियर लीडरान हैं, उनकी जानिब से भी ऐसे बयानात आए कि ममदानी को मुल्क बदर किया जाए, ये इलीगल है, इस किस्म के उनके खिलाफ बयानात भी आए। लेकिन ममदानी का कोई रास्ता ना रोक सका, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत की
اور آج صدر ٹرمپ اور ان کی ملاقات نے ایک مرتبہ یہ بات ثابت کی کہ ایک شخص جو کہ 2018 میں امریکہ کا شہری بنا، باقاعدہ اس نے سٹیزن شپ لی، وہ 2025 میں امریکہ کے سب سے بڑے شہر کا سب سے طاقتور سیاستدان ہے، وہ نیو یارک شہر کا میئر ہے، اور وہ امریکہ کے صدر کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ کچھ کہتا ہے جو کہ نیو یارکرز کے سامنے نیو یارک کی گلیوں کوچوں میں وہ ان کو بتاتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ غزہ میں اسرائیل جینوسائڈ کر رہا ہے اور یہ کہ امریکہ ان کی مدد کر رہا ہے۔ آج یہ سوال بھی ان سے پوچھا گیا، ان سے کیا پوچھا گیا آپ سنیے۔ Mr. Mamdani, you've accused the US government of committing genocide in Gaza while President Trump was working on peace. Why that? I've spoken about the Israeli government committing genocide, and I've spoken about our government funding it. And I shared with the president in our meeting about the concern that many New Yorkers have of wanting their tax dollars to go towards the benefit of New Yorkers and their ability to afford basic dignity. And what we see right now is we're in the 9th consecutive year of more than 100,000 school children being homeless in our city. جی، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ممدانی کہتے ہیں کہ جی میں نے تو اس وقت بھی کہا تھا، اب بھی کہتا ہوں کہ میری اسرائیلی گورنمنٹ کا میں بہت بڑا کرٹک ہوں کیونکہ انہوں نے جینوسائڈ کیا ہے اور ہمارے ٹیکس پیئرز کا پیسہ جا رہا ہے، جبکہ میرے شہر میں لوگوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، اور صدر ٹرمپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ صدر ٹرمپ یاد رکھیے کہ اسرائیل کے سب سے بڑے حامی سمجھے جاتے ہیں، اور اوول آفس میں جا کر نیو یارک کا میئر اور ایک نوجوان میئر جا کر یہ بات کرتا ہے، اور یہی اس سسٹم کی طاقت ہے کہ یہاں پر ایک صدر کو ایک میئرل کینڈیڈیٹ فاشسٹ کہتا ہے، لیکن وہ صدر اس کو کہتا ہے کوئی بات نہیں۔ پاکستان میں اگر آپ یہ کہیں تو ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ پاکستان میں تو غزہ کے حوالے سے ملتان میں جو کانفرنس ہو رہی تھی اس کو روک دیا گیا، یعنی اس حد تک ہمارے ہاں فاشزم ہے، جبکہ یہاں پر ایک شخص پر فاشزم کا نہ صرف ان کے اوپر الزام لگا بلکہ ان کے اوپر یہ بھی الزام لگا کہ آپ اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں، اور وہ شخص اس کے ساتھ بیٹھ کر وہ کہتا ہے میں تم سے ڈس ایگری کرتا ہوں، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں میں اسے ڈس ایگری کرتا ہوں، لیکن یہ آپ کا حق ہے۔ یہی امریکہ کی طاقت ہے، اور جو ملتان میں ہوا جہاں پر کہ غزہ کے حوالے سے کچھ کانفرنس ہونے والی تھی اس کو روکا گیا، اور یہی پاکستان کی ویکنس ہے، یہی پاکستان کی کمزوری ہے، اور اسی لیے پاکستان کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک انڈکلیئرڈ ڈکٹیٹرشپ ہے، اور امریکہ کو باوجود اس کی تمام کمزوریوں کے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک جمہوریت ہے۔ یہی امریکہ کی اصل طاقت ہے۔ اسی امریکہ کی طاقت کے بارے میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ جہاں پر ممدانی کو ہر قسم کے القابات سے بھی نوازا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد جب وہ میدان عمل میں آتے ہیں تو ان کے ساتھ امریکہ کا صدر خود کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نیو یارکرز کی مدد کرنا چاہتے ہو، میں بھی نیو یارک سے ہوں۔ یاد رکھیے کہ صدر ٹرمپ کوئنز نیو یارک میں پیدا ہوئے تھے۔ کوئنز وہ علاقہ ہے نیو یارک کا جہاں میں بھی رہتا ہوں، اور کوئنز وہی علاقہ ہے جہاں ممدانی بھی رہتے ہیں۔ اس وقت بھی وہ 2 کمروں کے اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں۔ ان کے 2 کمروں کے اپارٹمنٹ کا کرایہ میرا خیال ہے اس وقت $2100 ہے۔ ممدانی امریکہ کے صدر کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ تمام باتیں کہہ رہے ہیں جو انہوں نے نیو یارک میں مختلف علاقوں میں بارہا کہی ہیں، اور یہی لیڈر ہوتا ہے، یہی لیڈر کی اصل مثال ہوتی ہے، چاہے آپ اس سے اتفاق کریں یا اختلاف، لیکن وہ اپنا کردار دکھاتا ہے، جو کہ آج دونوں نے دکھایا۔ نہیں، صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ مجھے ان سے اختلاف ہے لیکن کچھ امور پر ہم لوگوں میں اتفاق بھی ہے اور میں ان کے ساتھ کام کروں گا، بلکہ ان سے یہ بھی کہا گیا کہ ممدانی کے دور میں آپ نیو یارک میں رہنا پسند کریں گے، کیونکہ یاد رکھیے کہ صدر ٹرمپ 2019 میں نیو یارک چھوڑ کر گئے تھے اور انہوں نے فلوریڈا کو اپنا گھر بنایا تھا۔ اس سے پہلے وہ نیو یارک ہی میں رہتے تھے، لیکن اس وقت کی نیو یارک کی جو مقامی انتظامیہ تھی ان کے ساتھ ان کے شدید اختلافات تھے، اور یہ جا کر وہ ان میں سے کئی وجوہات تھی، لیکن ان میں سے ایک وجہ جو وہ سمجھتے ہیں کہ میں یہاں پر ان لیڈران سے خوش نہیں تھا، ان کی کارکردگی سے خوش نہیں تھا، تو وہ شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن آج جب ممدانی کی موجودگی میں صدر ٹرمپ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں، اس ملاقات کے بعد بالکل میں دوبارہ بھی نیو یارک میں رہنا پسند کروں گا۔ تو گویا یہ ہوتی ہے طاقت سیاست کی، اور یہ ہوتی ہے طاقت سیاسی کردار کی، جو جمہوری رویہ ہوتا ہے۔ اور اسی لیے امریکہ کے ایک بہت بڑے مصنف ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، جان سی بیکسویل، انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ a leader is the one who knows the way, goes the way and shows the way، یعنی اصل لیڈر وہ ہوتا ہے جس کو راستہ معلوم ہوتا ہے، جو اس راستے پر چلتا ہے اور جو وہ راستہ دکھاتا ہے۔ آج ہم نے دونوں لیڈران کی جو آج یعنی ان کی اپنی رائے ہے، ان کی دونوں کی رائے کا احترام ہونا چاہیے، اور وہی احترام ہم نے دیکھا، اور یہی امریکہ کی اصل طاقت ہے۔ اسی لیے میں نے آج شو بھی اسی پر رکھا ہوا ہے کہ اس سے پاکستان میں جو ہماری جو سو کال جمہوری قوتیں ہیں، جو کہ ایک ٹیلی فون کال پر اپنا ایمان بیچ دیتی ہیں یا چند نوٹوں کی خاطر اپنا ایمان بیچ دیتی ہیں، لیکن یہاں پر بھی ایسے لوگ بستے ہیں جو کہ اپنے تمام تر اختلافات کے باوجود کئی جگہوں پر ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں ایک پارٹی کو نیچا دکھانا نہیں ہے،
یا زیادہ ووٹ ہاتھ میں ہتھیانا نہیں ہے، بلکہ ان کی نظر اس شہر پر ہے، یعنی نیو یارک شہر پر ہے، کہ یہاں پر عام لوگ کی زندگی کو آسان بنایا جا سکے، کیونکہ نیو یارک شہر میں کاسٹ آف لیونگ بہت زیادہ ہے، اور دونوں اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ہم اس کے لیے کام کریں گے۔ تو آئی وش کہ پاکستان میں بھی کچھ ایسے رویے ہمیں نظر آتے جو کہ اس وقت تک تو نظر نہیں آ رہے، اور اس کی وجہ سے ہمارا ہر طرف بگاڑ موجود ہے۔ یعنی اس وقت دیکھیے، پاکستان افغانستان کی جو تجارت ہے وہ بالکل بند ہے، سرحدی راہداریاں بند ہیں۔ کل میں نے اس کے اوپر کافی تفصیل سے بات کی تھی، اور آج پاکستان کے فورن آفس نے پر تو پھر کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت اس وقت تک بند رہے گی جب تک کہ طالبان دہشت گردوں کی پشت پناہی بند نہیں کرتے، بلکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تمام دار و مدار طالبان کے رویے پر ہے۔ اگر وہ اپنا رویہ بدلیں گے تو راہداریاں بھی کھلیں گی، کاروبار بھی چلے گا۔ اگر وہ رویہ نہیں بدلیں گے تو راہداریاں بھی بند رہیں گی اور کاروبار بھی نہیں چلے گا۔ یاد رکھیے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بائی لیٹرل ٹریڈ تقریباً 1.8 ارب ڈالر تک پہنچ چکا تھا۔ اگر یہ معاملات نہ بگڑتے تو شاید اس سال پاکستان اور افغانستان کا جو بائی لیٹرل تجارت ہے یہ 2 ارب ڈالر سے بھی بڑھ جاتی۔ اور اطلاعات یہ ہیں کہ جو اس وقت تجارت میں نقصان ہو رہا ہے روزانہ کی بنیاد پر، وہ کوئی $2.5 ملین پر ڈے ہے، جو کہ کافی زیادہ ہے ان چھوٹے تاجروں کے لیے جو دونوں جانب سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کرتے ہیں۔ اب اس میں سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ نقصان بڑا کس کا ہے؟ نقصان میری رائے میں پاکستان ہی کا ہے، کیونکہ اگر آپ انگیجمنٹ کے بجائے اس قسم کا رویہ اپنائیں گے کہ جہاں پر آپ کہیں گے جی بات چیت نہیں ہوگی جب تک آپ ٹی ٹی پی کی مدد و اعانت بند نہیں کریں گے، یہ ڈیمانڈ جائز ہے، لیکن اس کے لیے میکینزم سامنے نہیں آیا کہ ہم نے آپ کے سامنے میکینزم رکھا ہے، اس کو آپ فالو کریں تاکہ ہمیں کنفرم ہو کہ آپ اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں یا ہماری ہیلپ کر رہے ہیں۔ لیکن ایسا کچھ ہے نہیں، کیونکہ دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت نہیں ہو رہی ہے، کمپلیٹ ڈس انگیجمنٹ ہے۔ میں اس وقت بھی اس پالیسی سے بالکل اختلاف رکھتا ہوں، میری رائے میں انگیجمنٹ ہی میں مسائل کا حل ہے۔ اس قسم کے رویے سے آئی ایم ناٹ شور کہ کتنا فائدہ مند ہوگا۔ پاک افغان تجارت بند رہے، 1 سال بند رہے گی، افغانستان کو نئی منڈیاں مل جائیں گی، افغانستان کو نئے راستے مل جائیں گے، اور اگر ان کی تجارت جاری رہتی ہے، ان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، تو آپ کی کیا پوزیشن رہی؟ آپ کے پاس کیا لیوریج رہا؟ آپ نے خود اپنا لیوریج کھو دیا۔ تو لہذا میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی دانشمندانہ پالیسی ہے۔ ساتھ ہی آج تو ہر طرف خبریں ہیں گٹ طالبان کی، کہ جو کہتے ہیں کہ جی لکی مروت کے علاقے میں 7 بندوں کو مارا گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ گٹ طالبان تھے۔ اس پر میں کبھی پھر شو کروں گا، کیونکہ بہت زیادہ اس کی کوریج ہو گئی ہے، اور لکی مروت ہی سے خبر ہے کہ وہاں پر ایک آپریشن میں 10 طالبان مارے گئے ہیں، جبکہ ڈی اے خان سے بھی خبر ہے کہ وہاں پر بھی ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا ہے، اور اس میں 3 طالبانوں کو مارا گیا ہے، یہ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے۔ اور پاکستان کی جانب سے یہ جو آپریشنز ہیں یہ مسلسل چل رہے ہیں، اور ایک چیز جو گزشتہ چند دنوں میں دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ کہ کوئی بڑے حملے فی الحال بند ہیں، بڑے حملے نہیں ہو رہے۔ اب واپس امریکہ آتے ہیں، کیونکہ میں نے شروع امریکی سیاست سے کیا تھا، کہ جہاں پر میں نے امریکی ان سیاسی اقدار کا ذکر کیا کہ جو آج دوران ممدانی اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دکھائی، لیکن ساتھ ہی آج واشنگٹن پوسٹ میں کوئی ایک بہت ہی تفصیلی خبر چھپی ہے، بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ خبر ہے، اور وہ ہے امریکہ کی سیاست میں پیسے کا کردار۔ اس رپورٹ کے مطابق امریکہ کی سیاست میں اب ارب پتی بہت زیادہ پیسہ لگا رہے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق امریکہ کے 100 امیر ترین افراد نے 2000 اور 2010 کے درمیان، یعنی 10 سالوں میں ٹوٹل جو پولیٹیکل کیمپینز کو ڈونیشنز دیے تھے وہ کوئی $21 ملین دیے تھے، جبکہ گزشتہ یعنی 2014 سے 2024 کے درمیان ان ارب پتیوں نے تقریباً $1 ارب ڈونیشنز میں دیے۔ گویا امریکہ کی سیاست میں تقریباً گزشتہ ایک دہائی میں جو پولیٹیکل ڈونیشنز ارب پتیوں کی جانب سے آئے ہیں اس میں 140% اضافہ ہوا ہے، 140%۔ اور یہ کہ جو 2024 کا الیکشن تھا اس میں ٹوٹل جتنے بھی پیسے لگے تھے، یعنی جتنا خرچہ آیا تھا، تو اس کا 7.5% امریکہ کے ارب پتیوں کی جیبوں سے آیا تھا۔ اور ساتھ ہی یہ کہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ چونکہ امریکہ میں گزشتہ ایک دہائی کے دوران دولت بھی بہت زیادہ جمع ہوئی ہے، یعنی امریکہ میں 902 ارب پتی ہیں اس وقت، اور ان کے ٹوٹل ایسٹس یعنی ان کے پاس جتنی دولت ہے اس کا جو تخمینہ ہے وہ لگایا گیا ہے کہ یہ $6,700 ارب ہے، یعنی 6.7 کھرب ڈالر ہے، جو کہ گزشتہ ایک دہائی کے دوران تقریباً دگنا اس میں اضافہ ہوا ہے۔ یعنی ایک دہائی پہلے جو ٹوٹل مالیت تھی ان ارب پتیوں کی، یعنی جتنا ان کے پاس پیسہ تھا، وہ تقریباً 3.3 کھرب ڈالر تھا، اور پھر 10 سالوں میں وہ ڈبل ہو گیا، اور اب یہ
$6.7 खरब है। اور ساتھ ہی یہ ارب پتی نہ صرف یہ کہ امریکی سیاسی نظام میں بھرپور پیسہ لگا رہے ہیں، بلکہ یہ بڑی بڑی پوزیشنز پر بھی آ رہے ہیں۔ یعنی گزشتہ تقریباً 10 سالوں کے دوران 44 ارب پتی امریکہ کے مختلف محکموں کے سربراہ بنے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ کی موجودہ کابینہ میں بھی ارب پتی موجود ہیں، بلکہ امریکی تاریخ کے سب سے زیادہ ارب پتی اسی کابینہ میں موجود ہیں۔ اس سے پہلے کسی بھی امریکی صدر کی کابینہ میں اتنے زیادہ ارب پتی موجود نہیں تھے۔ اس وقت کے جو امریکی کابینہ ہے، ان کے ارب پتی جو اراکین ہیں، ان کی جو ٹوٹل دولت ہے اس کا اندازہ کوئی $7.5 ارب لگایا گیا ہے۔ ایک اور چیز جو دیکھی گئی ہے وہ یہ کہ جو پیسہ یعنی جو لگایا گیا ہے ان ارب پتیوں کی جانب سے، اس میں زیادہ پیسہ ریپبلکن پارٹی میں لگایا گیا ہے، یعنی $509 ملین ریپبلکنز کو ڈونیشنز میں دیے گئے ہیں ارب پتیوں کی جانب سے۔ ان میں سب سے بڑا پیسہ جو ہے وہ ایلون مسک کی جانب سے لگایا گیا ہے، جنہوں نے کہ صدر ٹرمپ کی جو الیکشن کیمپین تھی اور دوسرے جو ریپبلکن پارٹی کے کینڈیڈیٹس تھے ان کی کیمپینز پر انہوں نے $294 ملین لگائے، جو بہت بڑی رقم ہے۔ ایک بڑی وجہ جو کہ ان ارب پتیوں کی امریکی سیاسی نظام میں انویسٹمنٹ کی ہے یا بتائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی دولت کا تحفظ چاہتے ہیں، اور ان کو خوف ہے کہ ایسا کوئی صدر نہ آ جائے جو کہ ایسی پالیسیز لائے جس کے نتیجے میں ان کے جو مفادات ہیں، کاروباری مفادات، ان کو نقصان پہنچے۔ تو لہٰذا وہ کیا کر رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے ایسے کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کر رہے ہیں جو کہ پرو بزنس ہیں، یعنی جو کہ کاروباری طبقے کو فائدہ دینا چاہتے ہیں۔ تو یوں امریکی سیاست میں آپ کو جو اس وقت ارب پتیوں کا ایک اثر ہے وہ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہر آنے والے دن میں یہ اثر بڑھے گا۔ زہران ممدانی آج جب صدر ٹرمپ کے ساتھ کھڑے تھے تو انہوں نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ نیو یارک شہر امریکہ کا سب سے دولت مند شہر ہے، لیکن یہاں پر ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ $2.90 بس کا کرایہ دینے کی بھی اہلیت نہیں رکھتے، کیونکہ اتنے غریب ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور اسی لیے وہ ان لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں بالکل میں کہتا ہوں کہ میں ایک سوشلسٹ ہوں، ڈیموکریٹک سوشلسٹ ہوں۔ اور سر ٹرمپ کو اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں تھا، حالانکہ وہ پہلے وہ کہتے ہیں کمیونسٹ ہے، کافی سارے بیانات ہیں، اور یہی اس نظام کی خوبصورتی ہے اور یہی اس نظام کی طاقت بھی ہے۔ ساتھ ہی امریکہ نے یوکرین کو ایک بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے جو یوکرین کے صدر ہیں ولادیمیر زیلنسکی، ان کو ایک بڑی مشکل میں ڈال دی ہے۔ ان کو صدر ٹرمپ نے اس ماہ کے آخر تک کا وقت دیا ہے، یعنی جو یہاں پر تھینکس گیونگ کا تہوار آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے پہلے آپ نے ہماری پیس پروپوزل کو ماننا ہوگا۔ یعنی انہوں نے 28 پوائنٹس کا ایک پیس پلان دیا ہے، جس میں کہ کئی ڈیمانڈ شامل ہیں یوکرین سے، اور یوکرین کو کہا ہے کہ آپ کو قربانی دینی ہوگی۔ اب قربانی ہے کیا؟ جو 28 پوائنٹس ہیں جو کہ امریکہ نے یوکرین کو دیے ہیں، ان میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو زمین چھوڑنی ہوگی، وہ زمین جس پر کہ روس کا اس وقت قبضہ ہے، جن میں کہ کرائمیا، لوہانسک، ڈونیسک، خرسون اور زیپوریژیا، یہ وہ علاقے ہیں جو کہ اکثریت اس وقت روس کے قبضے میں ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قبضہ آپ کو روس کا پرماننٹلی ماننا ہوگا، یہ روس کا حصہ ہوگا۔ اور اس میں یہ شرط بھی شامل ہے کہ ان میں سے اگر کچھ علاقے روس نے نہ بھی فتح کیے ہوں، یعنی کیپچر نہ کیے ہوں یوکرین سے، پھر بھی یہ یوکرین کو چھوڑنے ہوں گے۔ تو ایک تو یہ دوسرا، وہ کہتے ہیں کہ یوکرین کی اس وقت جو فوج کی ٹوٹل تعداد ہے وہ کوئی 8.5 لاکھ ہے، اور ان کو کہا ہے کہ اب آپ کو اپنی فوج کی جو اوور آل تعداد ہے وہ 6 لاکھ سے زیادہ آپ نہیں بڑھائیں گے۔ دوسرا، آپ کو یوکرین کے کانسٹیٹیوشن میں یہ بات شامل کرنی ہوگی کہ آپ نیٹو کا حصہ نہیں بنیں گے۔ نہ صرف یہ، بلکہ نیٹو کی کسی بھی فورسز کو آپ یہاں جگہ نہیں دیں گے۔ اگر یوکرین یہ جو مطالبہ ہے امریکہ کی جانب سے یہ ایکسیپٹ کرتا ہے، تو اس کے بعد پھر یوکرین کو امریکہ بھی کچھ تحفظ کی چھتری فراہم کرے گا، اور یہ کہ جنگ ختم ہو جائے گی۔ اور یہ انہوں نے ڈائریکٹلی وارن کیا ہے یوکرین کو کہ اگر آپ نے یہ سب کچھ نہ کیا تو آپ کی تمام امداد بند کر دی جائے گی۔ یورپین ممالک جو ہیں وہ یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن یوکرین کے صدر کا کہنا ہے کہ یہ ان کی تاریخ کا سب سے مشکل فیصلہ ہے جو ان کے سامنے کھڑا ہے، ایک ایسے وقت جب ولادیمیر زیلنسکی کی گورنمنٹ پر ان کی جو جتنے وقت سے وہ اس وقت حکمرانی کر رہے ہیں، ان کے دور حکومت کا سب سے بڑا کرپشن سکینڈل بھی باہر نکلا ہے، اور ان کا جو ری الیکشن کا وہ ہے یعنی چانسز ہیں، وہ ان کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ تو لہذا ولادیمیر زیلنسکی ایک بڑی مشکل صورتحال میں ہے، ان کے پاس ٹائم بھی کم ہے۔ اگر تو وہ صدر ٹرمپ کو کی بات مانیں گے تو یہاں پر جنگ ختم ہوگی، اور اگر نہیں تو شاید امریکہ روس کی مدد کرے۔ اور زیلنسکی کا کہنا ہے کہ یوکرین ایک ایسے چوراہے پر کھڑا ہے جہاں پر کہ یا تو وہ ایک بہت اچھا دوست جو ہے وہ لوز کر سکتا ہے،
اور یا پھر اپنی عزت اور وقار لوز کر سکتا ہے یا گنوا سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یوکرین کیا فیصلہ کرتا ہے، لیکن یقیناً یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا مومنٹ ہے۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک بار تو پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔